बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है याब, तबीयत तो ठीक है, आंखें कितनी सूजी हुई हैं तुम्हारी। वो लोग गाड़ी में बैठने वाले थे जब वो याब के पास खड़ी पूछ रही थी। कुछ नहीं, वो रात देर से आया था, भरपूर नींद ली है ना इसलिए। अरसम ने याब की जगह जवाब दिया था, आर यू ओके याब। उन्होंने अरसम की बात सुनकर एक बार फिर से पूछा था उससे, माँ थी दिल कहाँ सब्र होना था। यस मामा कहते वो आंखों में नमी लिए उनके गले लगा था और फिर उनकी पेशानी चुमी थी। क्या बताता कि टूट चुका है, रेजा रेजा हो चुका है, सब कुछ हार कर भी जिंदा सलामत खड़ा है तो ये उसकी बदबख्ती है। ख्याल रखना अपना। सबको गाड़ी में बैठता देख उन्होंने ताकीद की थी, मेरे लिए 2 चीनी भाभियाँ ले आना जो शंग पिंग शून यूपी करें। फाह ने फुफो के गिर्द बाजू का हल्ला बनाते हाँ कल लगाई थी। क्यों भाभी क्यों, हमसे कोई अपना बहनोई ना ढूंढ लाएं जो सिपाही भी हो। अरसम ने गाड़ी स्टार्ट करते जवाब दिया था, मेहरबानी आपकी, अब अपना तशरीफ़ का टुकड़ा ले जाएं यहाँ से। फाह ने मुंह फैलाते कहा था, इशू ख्याल रखना इन 3 जवान जहान मुस्टंडों का और उस गुंडी जीनम से मेरी भाई को बचाना हर कदम पर। गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी जब वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, शर्म किया करो मार्शो। सवेरा रंधावा ने उसका कान खींचा तो, वो क्या होती है, किसके साथ खाते हैं। उसने अपना कान छुड़वाते कहा था, ये क्या हुआ, तुम्हारे चेक पर मारा है किसी ने। फूफू ने परेशानी से उसकी गाल पर हाथ रखते कहा था, कुछ नहीं फूफू, कल बाई चांस लाग गया था। असल में डोना और रीना खेल रहे थे, मैं बीच में आ गया और लाग गया। उसने अपने गाल पर बाल आगे करते कहा था, एक तो ये रीना और डोना दोनों बहन भाइयों की उम्र ही देखो और काम देखो, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं और तुम भी उनकी साथी बन जाती हो। कुछ लगाया इस पर, वह सब खुदा का कितना भारी हाथ था, नील के निशान तक दे गया। जालिम फूफू ने गाल सहलाते परेशानी से कहा था, जालिम तो था वो, बस अपने मतलब की बात जानता था और जो सुनना चाहता था वही सुनता था, बेहिस। फाह ने कल का लम्हा याद करते दिल में सोचा था, एक तलखी सी थी जो पूरे वजूद में भरी थी और धुआं आंखों में। फूफू हम अरसम और याब और इशू की शादी कब करेंगे, उसने लाड से कहा था और फिर उनकी गोद में सर रखा था। और फाह की भी तो करनी है, उन्होंने हंसते हुए उसकी पेशानी पर लाभ रखते कहा था, मगर मार्शो तो अपनी फूफू को कभी नहीं छोड़ कर जाएगी, हमेशा हमेशा साथ रहेगी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लेते कहा था, मगर मार्शो की फूफी चाहती हैं उसे कोई सड़क सा भी मिले जिसकी सारी शरारतें निकाल दे, उसे समझदार बना दे और फिर ढेर सारा प्यार भी तो दे। वो धीमे धीमे मुस्कुराते कह रही थी। उनकी बात सुनकर एकदम से उसकी आंखों के सामने हैसम का चेहरा लहराया था, उसका करीब आना, उसकी सांसों की चुवन, उसके छूने का जानलेवा लमस, फिर उसकी जेलसी उसने सोचते ही झरझरी ली थी और दिल में अपने ख्यालात की नफ़ी की थी कि रब ना करे उसका शोहर ऐसा हो। क्या हुआ, आज पूरा दिन घर पर है कि क्या जासूसी से रिटायरमेंट ले ली है। उन्होंने उसे चुप सोचते देख लिया था। फूफू एक बात पूछूं, उसने एक ट्रांस की कैफियत में पूछा था। पूछो फूफू की जान। उन्होंने उसका थप्पड़ वाला गाल फिर से सहलाया था। उसके गाल पर निशान देखकर उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो क्या अना के बुत गिराना मुश्किल होता है, और अगर किसी की किरदार कुशी करके कोई अपनी गलती ना माने तो उसे कैसे एहसास दिलाया जाए, जबकि वो समझदार सेंसिबल इंसान हो। उसने गहरी सांस खींचते कहा था, अनाज जिस इंसान में होती है ना मार्शो, फिर वो कभी इस खौल से नहीं निकलता। उसको खुद से निकाल कर फेंकने के लिए इंसान को बड़ी दिक्कत आती है, मगर जब वो ये मुश्किल वक्त से गुजर जाता है तो आसानियाँ उसका मुकद्दर बनती हैं और आजिज़ी उसकी दोस्त। रही बात किरदार कुशी की, तो मत लगाना किसी पर भी बगैर सोचे समझे गुनाह के मुतरादिफ है, मगर हमें ये भी देखना है कि वक्त के हालात क्या थे और वो इंसान किस जगह पर किरदार कुशी कर रहा है। आया वो साहब के सामने इल्ज़ाम तराशी कर रहा है तो अल्लाह की सख्त पकड़ में है मार्शो। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम किसी का राज जानते हो तो उसे बेबस ऐब ना करो, उसकी पर्दापोशी करो, बल्कि वैसे ही जैसे वो अपने बंदों की पर्दापोशी करता है। उन्होंने नरम लहजे में बड़े प्यार से समझाया था, हम वो क्या किसी को किसी के साथ देखकर भी जेलसी होती है, मतलब अगर आप किसी फ्रेंड के गले लगें या फिर अरसम भाई को या कोई और अपने किसी बेस्ट से गले मिलेगा तो उसका नाम जेलसी है जो मुझे होगी या फिर कुछ और। उसने उठकर बैठते हुए कहा था, जेलस की कई अकसाम हैं, जैसे मैं और तुम दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरी जगह अगर तुम किसी और को इम्पोर्टेंस दोगी तो मुझे दुख होगा, गुस्सा भी आएगा और जेलसी भी होगी किसी हद तक। उन्होंने अपने तहीं उसका पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की थी, मगर फूफू आप मेरी बात समझी नहीं। मतलब लोग मैं समझाती हूँ, देखो मैं डोना और डोना की कज़न या और कोई फ्रेंड्स, हम 3 हैं,
جبکہ میں اور ڈونا اچھے دوست ہیں تو میں کسی بات پر رو دیتی ہوں اور ڈونا مجھے چپ کروانے کے لیے گلے لگاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈونا کو تھپڑ مار دے گی۔ اس نے اپنی آدھی مشکل ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں بتائی تھی۔ ہم اسے دوست نہیں کہہ سکتے، اسے کسی اور جذبے کا نام دیتے ہیں جیسے محبت۔ وہ لڑکی شاید ڈونا سے محبت کرتی ہو اس لیے کسی اور کو اس کی باہوں میں دیکھ کر دکھ ہوا ہو اسے۔ اٹس نیچرل تنگ۔ اب تم ایشو اور ارحام کے رشتے کی بھی دیکھ لو، تیسرا جب بھی آتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دی تھی، بٹ میں اور ڈونا تو بچپن سے بیٹس ہیں۔ اس کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس نے بیزار لہجے میں بے بسی سے کہا تھا۔ وہ بچپن تھا مرشو، یہ جوانی ہے اور اپنی محبت کے معاملے میں ہر انسان بے بس ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں کلیئر کرنے سے ختم ہوتی ہیں، جیسے ایشو اور ارحام کی غلط فہمیاں۔ دور بھی نہیں ہونا، محبت بھی کرنی ہے اور بے اعتباری بھی۔ انہوں نے آخر میں طلاق ہنستے کہا تھا، وہ محبت تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایشو اور ارحام دونوں تکلیف میں ہیں، اس نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، وہ دونوں محبت کی تکلیف میں نہیں، محبت کی آزمائش میں ہیں۔ محبت تو بڑی مہربان ہے، خوبصورت ٹھنڈی چھاؤں، بلکہ دجلہ اور فرات جیسی خالص نکھری کھری کسی کو خود میں حال نہیں ہونے دیتی، چاندی جیسے چمکتے شفاف پانی جیسی پاک نور بھری۔ انہوں نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا، بیگم صاحبہ شکیل صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ ان دونوں کی بات کو ملازم نے آ کر کاٹا تھا، بیجی انہیں باہر کیوں کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے ملازمے سے کہا تھا، السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اور میرا سپاہی کیسا ہے؟ انہوں نے فاح کے سر پر پیار دیتے کہا تھا، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آج صاحب کیسے راستہ بول گئے اپنے بھائی کے گھر کا؟ سفیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بس آج مجھے اپنے سپاہی کی خدمات کی ضرورت ہے، وہی لینے آیا ہوں۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا، تو مطلب آپ اس نکمی سے ملنے آیا ہے؟ انہوں نے شکیل صاحب کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، چار مشہور نہ حل ہونے والے کیس حل کر چکی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں نکمی؟ بالکل بھی نکمی نہیں ہے، اور آپ ایسے کہہ کر ورلڈ بیسٹ سپاہی کی توہین کر سکتی۔ انہوں نے فاح کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا جو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو چھوڑیں چاچو، یہ بتائیں کیس کون سا ہے اور مسٹری کیا ہے؟ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا تھا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، تم پہلے جا کر میرے ایک پولیس انسپیکٹر ان کو بھی لے آؤ جو تمہارے ساتھ یہ کیس حل کریں گے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، کہہ رہا تھا کہ کال سن کر آتا ہوں۔ انہوں نے فاح کو کہا تھا، جو ان کی بات سن کر پاؤں میں جوتی اڑستی باہر چلی گئی تھی، بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ انہیں بھی لے کر آئیں کسی دن۔ سویرا رداوا نے ملازمہ کی چائے رکھتے پوچھا تھا، شکیل صاحب سے جو ان کے شوہر کے بھائیوں جیسے دوست تھے، کبھی ساتھ نہ چھوڑنے والے، سچے پکے اور کھرے دوست۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ اس بار ترکی کی سیر نکلے ہوئے ہیں، مجھ معصوم کو ان جنگلوں میں چھوڑ کر اب آئیں گے واپس تو میں چکر لگاؤں گا۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ باہر نکلی تھی جب ہی لان میں پودوں کی طرف منہ کیے کھڑے شخص کو دیکھا تھا اور اس تک پہنچی تھی۔ ہیلو لسن، آپ کو چاچ، باقی لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے اس کو پلٹتا دیکھ کر۔ تم، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، آنکھوں میں کال والے لمحے یاد کر کے تیزی سے آنسو بھرنے لگے تھے، اس لیے بہتے آنسو سے اسے کچھ بھی کہے بغیر پلٹی تھی۔ فاح میری بات سنو، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے اس کے آگے آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ آنسو پوچھتی سائیڈ سے نکلنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ فاح آئی ایم سوری، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اٹس اوکے کہتے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھی تھی۔ جب اس نے پھر سے اس کی کلائی پکڑی تھی، فاح میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا مگر میں تمہاری اس ڈیپ کس والی بات پر مجبور ہو گیا تھا، مجھے غصہ آیا تھا۔ تم کیسے اس ڈورنا کے لیے میرے سامنے اتنی گری ہوئی بات کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم مجھے مار لو۔ اس نے اس کی سرخ لال آنسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا جو اس وقت گہرے پانی سے بھری ہوئی تھیں، جن پر اگر دیوان لکھ دیے جائیں تو وہ بھی کم پڑ جائیں۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ شاید اس لیے الجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ پین ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس کی گال پر چھپے نشان کو دیکھتے کہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ نفرت سے جھٹک گئی تھی۔ فاح وہ تڑپا تھا اس نفرت کو دیکھ کر، بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ بولتی تھی تب اس سے برداشت نہیں تھی، وہ نہیں بول رہی تو دل درد کے ٹکڑے چننے لگا تھا۔ ہاں ہو رہا ہے درد تو کیا، تم سے مطلب جیوں یا مروں، تم نے مارا، خوش ہو رہو خوش، مگر ایک بات میں تمہیں ہیثم ولید خان صاف اور سیدھے لفظوں میں بتا رہی ہوں، آئندہ کے بعد مجھے ٹچ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ فاح سلطان چودھری نام ہے میرا، بازاری عورت نہیں ہوں جسے جب دل چاہ اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تم نے رہی بات اخلاق سے گری اور گھٹیا ہونے کی، تو جب تم میرے سامنے ایسی بات کر سکتی ہو تو میری سن کر کیوں تکلیف ہوئی؟ بڑی توپ چیز سمجھتی ہو خود کو، سمجھتے رہو، مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں ایک اور بات، ڈورنا میرا بیسٹ فرینڈ ہے تو دوبارہ اس کے اور میرے رشتے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم کو یہ جلسے کیوں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے،
اٹس نن آف مائی بزنس. ایک بات اپنے دماغ میں گھسا لو, آج کے بعد فہد سلطان چودھری کے لیے تم اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے, یا پھر یوں سمجھو کہ تم میرے لیے ایک مرے ہوئے شخص سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. آئی ہیٹ یور اپیئرنس, سٹے اوکے. انگلی اٹھا کر ایک ایک لفظ سے اس کو گھائل کرتی, اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر سو سو کرتی. وہ اندر گھسی تھی, پیچھے وہ جیسے پتھر کا بت بنا کھڑا تھا. اس کے لفظ تھے یا کانٹے جو اس کے منہ سے نکلتے سماعتوں اور دل پر وار کر رہے تھے. اس کے لیے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس نے تو سوچا تھا کہ معافی مانگ لے گا, منا لے گا, مگر اس نے تو اسے مرا ہوا ہی کہہ دیا. وہ جس کے ساتھ جینا چاہتا تھا وہی اسے مردہ ڈکلیئر کر گئی تھی. اس کے وجود کو رون گئی تھی. کیا اس کو تکلیف دے کر میرے حصے میں ساری زندگی کے درد اور تکلیفیں ہی آئیں گی؟ کیا کبھی ہم سکون سے ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے؟ اس نے اپنی سفید پٹی میں جکڑے ہاتھ کو دیکھتے کہا تھا, جبکہ آنکھیں ایک دل خراش سچ سننے کے بعد نام تھیں. گہری سانس کھینچتا وہ اندر آیا تھا. السلام علیکم. اس نے اندر داخل ہوتے بلند آواز میں کہا تھا. آؤ آؤ ہیثم, میں ابھی بھائی صاحب کو یہی بتا رہی تھی کہ ہیثم کو تو میں پرسنلی جانتی ہوں, بہت اچھا لڑکا, اور کیوں نہ ہو مسز دراب کی تربیت ہے. انہوں نے اس کا کندھا تھپکتے اسے پاس بٹھاتے کہا تھا. کیسی ہیں آپ, طبیعت ٹھیک رہتی ہے اب آپ کی؟ اس نے مسکرا چہرے پر سجاتے پوچھا تھا. الحمدللہ بیٹا, اب بالکل ٹھیک ہوں, بس آج ساری میٹنگ سے ریلیکس لیا ہے. بچے ہائکنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو بس آج اپنی مرچوں کے ساتھ گھر پر ہی ہوں. انہوں نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے کہا تھا. ہاں ارے ہیثم, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بھابھی فاہ کو مرشو کہتی ہیں پیار سے. ویل بھابھی, جس کیس کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا وہ کیس فاہ اور ہیثم چچو, کیا آپ مجھے کوئی اور کیس نہیں دے سکتے؟ فاہ نے اندر داخل ہوتے ان کی بات کاٹتے کہا تھا. بیٹا اس کیس کا حل ہونا بہت ضروری ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ قابل لوگ ہی ہمیں اس کے اصل مجرم تک پہنچا سکتے ہیں. پلیز نام مت کرنا, لاکھوں لڑکیوں کی جانوں کا سوال ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں. انہوں نے پر امید لہجے میں کہا تھا. ٹھیک ہے چاچو, فار یو آئی ول ڈو اینی تھنگ. لال ببو کا چہرے اور سرخ سوجی آنکھوں سے کہا تھا اس نے. ٹھیک, پھر تم دونوں پوائنٹس ڈسکس کر لو. اور بھابھی ہیثم اب کیس کے سلسلے میں آتا جاتا رہے گا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا. نہیں نہیں بالکل نہیں, یہ تو گھر کا بچہ ہے, اس کا اپنا گھر ہے, جب مرضی آئے. انہوں نے پیار اور اپنائیت سے کہا تھا. ویسے ہیثم یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کے بینڈیج لگے ہاتھ کو دیکھتے کہا تھا, جس کو اب فاہ نے بھی نوٹ کیا تھا. کچھ نہیں آنٹی, بس کسی کو تکلیف دے کر خود کو بھی تکلیف دے بیٹھا. خیر ٹھیک ہے سر, پھر میں نکلتا ہوں, آج دادو کا کچھ چیک اپ ہے. سوری بٹ انشاءاللہ کل سے کیس کے باقی پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس نے فاہ کے دھلے چہرے اور ناک پر چمکتے دل کو چور آنکھوں سے دیکھتے اٹھتے ہوئے کہا تھا. چاچو اس کیس میں میرا فرینڈ بھی مجھے سپروائز کرے گا, اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے ابھی بتا دے, کیونکہ اس کے بغیر میں کوئی کیس سولو نہیں کرتی. اس نے ہیثم کی بات ختم ہوتے ہی کہا تھا. نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ہیثم تمہیں؟ انہوں نے ہیثم سے پوچھا تھا. نو ایشو سر, اس نے بے لچک لہجے میں کہا تھا, اور پھر خدا حافظ کہتا باہر نکلا تھا. فاہ نے اس کی چوڑی پوش کو دور تک جاتے دیکھا تھا. اس کے اسی ہاتھ پر پٹی تھی جسے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا. اس کے دل میں کچھ چبھا تھا. پھر وہ ان دونوں سے بھی ایکسکیوز کرتی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. نہ جانے کیوں مگر اس کا دل اب اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اتنے سخت الفاظ اسے نہیں کہنے چاہیے تھے. بات اس کی بھی غلط تھی, وہ کیوں اتنی گندی بات غصے میں کر گئی تھی. اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے بھی مار لو تو اس وقت اسے تھپڑ مار دیتی, اپنے لفظوں کا زہر انڈیل کر اپنے دل پر بھی بوجھ ڈالا. اور اسے پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, جسے زندہ کو ہی مار آئی. وہ گھٹنوں میں سر دی وہ بے واز آنسوں سے رونے لگی تھی. اور یہ پہلی بار تھا جب فاہ سلطان چودھری ماں باپ کے غم کے علاوہ کسی کے لیے اتنا روئی تھی. ایہاب, میں نے ارحام اور اشال کی لندن کی ٹکٹس کروائی ہیں, وہ ہمیں کل رات چائنا میں جوائن کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہو جائیں. سوری تم سے پوچھے, ارسم تم بڑے ہو ہم سب میں, اور اشال کے تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ مجھ سے بڑھ کر تم اس پر حق رکھتے ہو. اس نے بے تأثر لہجے میں کہا تھا. جواب میں وہ مسکرا دیا تھا. ہمنا, زینم اور ایہاب تم دونوں بورڈنگ کی طرف جاؤ, میں ایشو اور ارحام آتے ہیں. اس نے ان چاروں کے پاس پہنچتے کہا تھا. ایہاب اور وہ دونوں بورڈنگ کی طرف چلی گئی تھی. میں بھی چلتی ہوں. اشال اپنا بیگ سنبھالے آگے کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی جب ارسم اس کے سامنے آیا تھا. تمہاری اور ارحام کی فلائٹ آدھے گھنٹے بعد کی ہے لندن کی. مجھے لندن سے کچھ انفارمیشن چاہیے تو تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس نے اشال کا راستہ روکتے کہا تھا. میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی. تم ہمنا اور زینم کو شٹ اپ. ایشو بیوی تم ہو اس کی یا ان دونوں میں سے کوئی ایک, اور تم جانتی ہو مجھے نہ سننا پسند نہیں ہے. میری محبت کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو. وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ شوہر ہے تمہارا.
جو بھی مسئلے ہیں انہیں سارٹ آؤٹ کرو، اور خبردار جو ایک بھی آنسو نکلا تو اتنا عرصہ تمہیں میں نے سوچنے کے لیے دیا تھا، اب جو اور جیسا کہوں گا میں ویسا ہی ہوگا، اینڈ ریمبر اگر اس کے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کی تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اب۔ اس کا بازو پکڑ کر ارحام کے پاس کھڑا کرتے سخت انداز میں کہا تھا، اور اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھتا چلا گیا تھا۔ اشال جانتی تھی اب کچھ بھی کہنا فضول ہے، ارسم کے آگے اس کی ماں کی نہیں چلتی تھی تو اس کی کیا چلنی تھی۔ وہ جتنا پیار دیتا تھا، مان دیتا تھا، ڈیل دیتا تھا، اس سے زیادہ غصہ بھی اس کی پرسنالٹی کا خاصا تھا۔ اپنی بات کو پورا کروانا اس نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تم نے یہ سب کہا نا ارسم سے کرنے کو، وہ پیر پٹکتی خون پینے کے مترادف چلائی تھی ارحام پر۔ میں کیوں اتنے برے وقت کو اپنے آپ پر خود لاؤں گا؟ تمہارے ساتھ تو میں گلی کی نکڑ تک نہ جاؤں، کچھ جا کے لندن سارا موڈ خراب ہوگا۔ ناک سے مکھی اڑتی وہ اپنے لہجے سے مزید تپا گیا تھا۔ سیدھا کہو ارحام طارق کے اس کے بغیر تم جب جانتی ہو تو منع نہیں کر سکتی تھی اپنے بھائی کو، اب کل تک تمہیں جھیلنا ہوگا۔ عجیب مصیبت ہے۔ اس کو اگنور کرتا، اس کی بات پر جلتا بنتا، وہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا۔ کاش مجھے 2 خون معاف ہوتے تو ایک تمہارا اور دوسرا اس رومان کا کرتی۔ وہیں کھڑی اسے دور جاتے دیکھ وہ سسو کر رہی تھی۔ یہ ارحام اور ایشو میں نہیں آیا، اب تک 10ویں بار وہ پوچھ چکی تھی۔ کیوں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ارسلان نے اس کی طرف غور کر دیکھا تھا۔ نہیں، وہ پلین فلائی تو اس میں کیا ہے، بیٹھ جاؤ چپ کر کے اور پلیز سر کھانا بند کرو۔ وہ آدھے گھنٹے بعد لندن کے لیے نکلیں گے۔ ارحام کو کچھ کام ہے تو کل وہ اور اشال جوائن کریں گے ہمیں، اس نے بڑے آرام سے کہہ کر اس کے سر پر بام پھوڑا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ تو ہم کل بھی تو نکل سکتے تھے، اور بنا رخصتی کے اس کے ساتھ کیوں بھیجا تم نے اسے؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایکسکیوز می بہن، وہ میری ہے، میں بھیجوں نہ بھیجوں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ اس کے نکاح میں ہے، اور اگر تمہیں کل آنا ہے تو تم جا سکتی ہو۔ وہ بھرے پلین میں اس سے ڈبل غصے سے اس پر چلایا تھا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ یہ کیا طریقہ ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا؟ زینب نے اسے اور ارسم کو چپ کرواتے کہا تھا۔ اپنی بہن کو اچھی طرح سمجھا لو، اسے کیا لگتا ہے کہ اس کی حرکتوں کی خبر نہیں مجھے؟ جس دن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت ملے گا اس دن اس کا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ یہ وہ میٹھی چھری ہے جو اپنی مرضی کے بکرے پر پھیرتی ہے۔ وہ غیظ و غضا میں اسے وارن کرتے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور ہمنا کا تو رنگ ہی ہلدی جیسا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ از دیر اینی تھنگ فائن؟ ایہاب جو واش روم سے آیا تھا اس نے سیریس سچویشن دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نتھنگ، تم ٹھیک ہو؟ یہاں آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے ریلیکس ہوتے ایہاب کو پاس بیٹھنے کا کہا تھا، جبکہ ہمنا کی حالت پتلی کر گیا تھا۔ وہ ارے آپ آئیں بیٹھے، ارحام کی ماما سے گلے ملتے خوشی سے انہیں بٹھاتے کہا تھا انہوں نے۔ کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے سویرا بیگم سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سویرا میں یہ دینے آئی تھی، انہوں نے لفافہ ان کی طرف بڑھاتے کہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ لفافہ دیکھ کر سویرا بیگم کا نہ جانے کیوں ایک دم دل ڈرا تھا۔ بیٹی کا جو معاملہ تھا کھول کر دیکھ لیں، انہوں نے اشارے سے کہا تھا۔ جی، کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے کھولا تھا۔ یہ کہتے ان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ سویرا اب اور انتظار نہیں کر سکتی، میں نہ اپنے بیٹے کو اس طرح تڑپتا دیکھ سکتی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو۔ مجھے لگتا ہے رخصتی کے بعد ان کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے پلیز اب نہ مت کرنا۔ یہ کارڈ اس پر لکھی تاریخ پر ہی مجھے رخصتی چاہیے، انہوں نے التجا کرتے کہا تھا۔ جی ضرور، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ اسی تاریخ پر لے جائیے گا اپنی بیٹی، آپ کی امانت ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے گولڈن اور ریڈ کلر کے بنے مخملی کارڈ کو دیکھتے کہا تھا، اور ایک آنکھ سے اپنی نام آنکھیں صاف کی تھیں۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ اسلام آباد اسٹیشن میں اترتے اس نے پوچھا تھا۔ اب ہم کیڈٹ اسکول جائیں گے، وہاں آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اس نے اسٹیشن سے باہر نکلتے کہا تھا۔ میں تو بورڈنگ رہ لوں گا، تو آپ کہاں رہیں گی؟ شیری نے مین روڈ پر کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ میں بھی رہ لوں گی، اس نے ٹیکسی کو اشارہ کرتے کہا تھا۔ پھر ٹیکسی والے کو کیڈٹ اسکول کا کہہ کر اس میں دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ سارے راستے نہ اب شیری نے کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی منتہا بولی تھی۔ اسکول کے پاس اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا تھا، پھر اسکول کے اندر جا کر پرنسپل آفس کے باہر شیری کو بٹھا کر اندر گئی تھی۔ جی بی بی بولیں، ادھیڑ عمر شخص نے منتہا کے اندر جاتے پوچھا تھا۔ سر میں اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں، یہ اس کا ڈاکومنٹس اور یہ پریویس رزلٹ کارڈ ہیں۔ ہی از ویری انٹیلیجنٹ، آپ اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے، باہر بیٹھا۔ اس نے ٹیبل پر شیر کی فائل رکھتے کہا تھا۔ ہم ویل، پروگریس تو بہت اچھی، خیر پھر بھی ٹیسٹ ہوگا، پرنسپل نے سراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر انٹرکام اٹھایا تھا۔ سر راشد کو کہیں کہ ایک بچہ ہے شہریار روہل، اس کا انٹری ٹیسٹ لے لیں۔ جی باہر ہے، مجھے ٹیسٹ لے کر جلد انفارم کریں، کہتے انہوں نے فون رکھا تھا۔ سر کیا مجھے یہاں جاب مل سکتی ہے؟
मिनत्या ने कुछ सोचते कहा था, मगर यहाँ तो सारा मेल स्टाफ है, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। उन्होंने उसके जर्द चेहरे की तरफ देखते कहा था, जो उनके इनकार पर मजीद तारीख हुआ था। सर प्लीज़, अगर आप मुझे कहीं जॉब दिलवा देंगे, किसी ऐसी गंज जो सेव हो, अच्छे लोगों, जहाँ मैं रहने के साथ उनकी जॉब भी करूँ, चाहे वो मुलाजमा की जॉब ही क्यों ना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज़ सर, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर ठटके थे कि इतनी पढ़ी लिखी सादा सी लड़की अगर किसी के घर की मुलाजमा बनने को भी क्यों तैयार है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या बात है, काफ़ी परेशान हो, खोल कर बताओ। उन्होंने उसकी आंसू भरी आंखों को देखते पूछा था। सब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई परसों। एक घर था जो ताई का था, उसमें रहते थे, वो भी उन्होंने ले लिया। मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं जानती हूँ ऐसे मदद मांगना बुरी बात है, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं भीख मांग कर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज़ सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी। उसने बाकायदा हाथ जोड़ते कहा था। अच्छा अब रिलैक्स, पानी पियो। प्रिंसिपल उठकर उसके पास आए थे और पानी का गिलास उसे थमाया था। वेल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मैं कोशिश कर सकता हूँ। मेरी नज़र में एक जॉब है, मगर काम बहुत रिस्की है, अगर तुम चाहो तो। उन्होंने कहते बात अधूरी छोड़ी थी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, जैसा कहेंगे वैसा करूँगी, अपने भाई के फ्यूचर के लिए प्लीज़। उसने भरपूर मिन्नत की थी। प्रिंसिपल की आंखें चमकी थी उसका जवाब सुनकर। क्या लगता है प्रिंसिपल किस जॉब का कहेगा मिनतहा को? क्या इशारा शादी के लिए हाँ कह पाएगी? हमना का सच अरसम को पता लग गया है क्या? फहा हैसम के लिए क्यों इतना परेशान है? कल होगा बड़ा धमाका। सो आर यू गाइस रेडी? चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी। खुश रहें, सलामत रहें।